अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सूरतुल अनाम आयत नंबर 145 से इंशाअल्लाह हम 149 तक पढ़ेंगे। इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं है तफसीर, इसलिए इसको लिया तकरीबन। कुल कह दीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नबी आप फरमा दीजिए, कह दीजिए, ला अजिदु नहीं मैं पाता, फ़ी माँ उसमें जो ऊहिया वही की गई, इलैया मेरी तरफ, यानी क्या, कुरान करीम में, मुहर्रमन हराम की गई कोई चीज़, अला ताइमिन किसी खाने वाले पर। ताइम कहाँ से निकला? ताम से। ताम खाने को कहते हैं, खाना पीना दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ताइम क्या होता है? खाने वाला। ठीक है। फेल क्या होता है? फेल काम को कहते हैं, फ़ाइल क्या होता है? करने वाला। तो ताम खाना, ताम या ताम असल तो लफ्ज़ है। तो ताइम खाने वाला, किसी खाने वाले पर, यतअमुहु जिस वक़्त वो खाए, जिससे वो खाए उस चीज़ को, इल्ला मगर, अन यकूना ये कि वो हो। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हलाल ज़्यादा है, हराम कम है, इसलिए इसको बता दिया गया। सूरत मक्की है। सूरह माइदा में बिल्कुल फिर वो चीज़ें आ गई कि उसके बाद जो है वो अहकामात जो हैं वो लास्ट सूरतों में से, बल्कि लास्ट ही है यूँ कह ले, तो जिस वजह से ये बहरल मक्की। इल्ला मगर ये कि अन यकूना वो हो, मैततन मुर्दार, औ दमन, अच्छा मुर्दार क्या? मरा हुआ, मर गया है, तबई मौत, मर गया है, गिर के मर गया है, टक्कर लग के मर गया है, किसी तरह से भी मर गया है, पेट में मर गया। ये पेट में मरने की भी हम अब बात करेंगे, क्योंकि पीछे वो ये कह रहे थे कि मर्दा बच्चा सारे खा सकते हैं। औ दमन या खून, पहली बातें हम कर चुके हैं, खून बहाया हुआ, बहता हुआ खून। और जो दो तरह से जो खून है वो हलाल हैं। एक कौन सा? तिली और कलेजी। मसफूहन या खून बहाया हुआ, सफ़हा, मसफूहन, सीन फ़ाहा इसका रूट होगा, और ये है बहाया हुआ। औ लहमा या गोश्त, खिंजीर का, फ़इन्नहु तो बेशक वो, रिजसुन नापाक है, औ या हो वो, फिस्कन नाफरमानी, क्योंकि वो बिल्कुल नापाक है, या जो शिरक के ज़रिए हो। कैसे? अब ये जो बीच में आ रही है ना आऊ, यहाँ से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आऊ या वो फिस्कन नाफरमानी करके, उहिल्ला के पुकारा गया हो, लिगैरिल्लाही वास्ते गैर अल्लाह के, ये इसके साथ मिलेगा। ठीक है। या नाफरमानी करके शिरक के ज़रिए, या वो शिरक के इसका ज़रिया हो, नाफरमानी का ज़रिया हो, कि जो कि गैर अल्लाह के लिए नामज़द कर दिया गया हो। उहिल्ला लिगैरिल्लाही बिही, कि पुकारा गया वास्ते गैर अल्लाह के, जिसे, इसको आप बामुहावरा ही सही तरह से पढ़ सकते हैं कि जो शिरक का ज़रिया और गैर अल्लाह के लिए नामज़द किया गया हो। आप कह दीजिए कि जो कुछ अहकाम बज़रिए वही मेरे पास आए हैं, उनमें तो मैं कोई हराम नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो उसको खाए, मगर ये कि वो हो मुर्दार या बहता हुआ खून या खिंजीर का गोश्त, क्योंकि वो बिल्कुल रिजस है, नापाक है। और फिस्कन, या वो हो शिरक का ज़रिया या नाफरमानी का ज़रिया। किस तरह? उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, कि उस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा गया हो। उहिल्ला क्या है?
اہلا، اچھا پہلے ہم فسق کو دیکھیں، بلکہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں فسق کا. فسق کیا نافرمانی، فسق کیا ہوتا ہے اصل میں تو پھول میں سے نا، کلی میں سے پھٹنا، تو وہ جب باہر آ جاتا ہے اس کے لیے آتا ہے. تو میں نے بتایا تھا نا کہ ہر فا جو ہے وہ اس میں اسی طرح کے آتے ہیں. تو فسق آتا ہے کہ جو آپ کی باؤنڈریز ہیں آپ اس میں سے باہر آ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں فسق و فجور. فاجر بھی اس کو بولتے ہیں، لفظ کو فاجر بھی فا سے ہی بنتا ہے. تو فسق جو ہے نافرمانی کے ذریعے. اہلا اہلا کیا ہے؟ حلا کیا ہوتا ہے؟ اہلا کیا حلال کو بھی حلال چاند کو کہتے ہیں. اور یہ جب چاند دیکھتے تھے تو بڑی اونچی آوازیں سے پکارتے تھے. بعد میں پھر یہ اہلا اسی لیے یوز ہونے لگ گیا. اصل ہا لام لام حلا. عرب کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس طرح حلا بولتے ہیں. یہ ہے وہ لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے بھی جسے، یعنی وہ چیز جو تھانوں پہ، آستانوں پہ، درباروں پہ، بت خانوں پہ نصب جو چیزیں ہوتی ہیں اور ان پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، چاہے وہ اس میں آپ کسی کا بھی لے لیں، کسی پیر فقیر کا نام لے لیں، کسی بت کا لے لیں، کسی حبل کا لے لیں، کسی بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیں، کسی کا بھی لے کے آپ کر لیں، کسی بھی غوث اعظم کہہ لیں، استغفر اللہ العظیم. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ فسق ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے کہہ دیا مطلب حرام ہے. اللہ میں دیکھیں، اللہ مگر یہ کہ وہ ہو، یہاں پہ یہ سب چیزیں اس میں حرام آ جائیں گی. صرف نام کس کا لینا؟ کئی لوگ کرنے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ چلو ہم نے اللہ کا نام لیا. دل میں وہ نیت ہوتی کہ ہم نے فلاں تھان پہ جانا، آستانے پہ جانا ہے، ہم نے فلاں پیر صاحب کے نام کا یہ چڑھاوا چڑھانا ہے. چڑھاوے جس کو کہتے ہیں، چڑھاوے چڑھانا، یہ وہ ہے. استغفر اللہ العظیم. فمن اضطر، تو اب یہ الگ بات آ رہی ہے. ہاں یہ اور بات ہے. فمن اضطر، تو جو کوئی مجبور کر دیا گیا ہو. اضطراری کیفیت کسے کہتے ہیں؟ مجبوری کی کیفیت کو. مجبور ہو گیا، ضرر نقصان پہنچ رہا ہے اسے، بھوک کی وجہ سے، وہ کسی اور وجہ سے، جنگ کی وجہ سے. غیر باغین، نہ سرکشی کرنے والا ہو. باغین کہاں سے نکلا ہے؟ بغی سے. بغی کسے کہتے ہیں؟ چاہنے کو. اس کی وہ چاہت بن گئی ہے کہ وہ اس نے وہ جو ہے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے. باغی کسے کہتے ہیں؟ اس کی چاہت ہوتی، بغی سے نکلا باغین، یا وہ باغی کی یہ چاہت بن جاتی ہے، اس کی خواہش بن جاتی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کام وہ کرے ہی کرے، لازمی کرے، اس کو بولتے ہیں باغی. اب باغی کسی بھی صورتوں میں آ جاتا ہے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے سرکش کو دوسرے باغی کو کہا ہے جو غلط کام کرے. کچھ اور بھی باغی ہوتے ہیں، اچھے والے بھی ہوتے ہیں. اچھے والے باغی کون سے ہوتے ہیں؟ کیسے؟ مثلاً میں نے بغاوت کر لی ہے، میں باغی ہوں اپنے خاندان سے، اپنے خاندان کے رسم و رواج سے میں نے بغاوت کی ہوئی ہے، تو یہ بھی بغاوت. تو باغی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ باغی کا لفظ آ گیا تو آپ اسے خارجی بول دیں، آپ اسے غلط بول دیں. نہیں، باغی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. یہاں پہ کس کا ذکر؟ جو سرکش ہے، جو اللہ کی حدود سے بغاوت کرنے والا ہے، ان کو کراس کرنے والا ہے، ان سے سرکشی کرنے والا ہے. مجبور کیا گیا ہو، نہ کہ وہ باغی ہو، سرکش ہو، بلکہ آپ یہاں پر سرکش کو لازمی کیجئے گا. ولا، اور نہ عادن، عدوًا سے نکلا ہے، حد سے بڑھنے والا ہو. فإن، تو پس بے شک ربا کا آپ کا رب غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے. اس کی تفصیل ہم ویسے پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ 4 محرمات کا جو ذکر آیا ہے پچھلے اپنے اسباق میں، ان 4 قسموں کے، اچھا بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 4 قسموں کے علاوہ باقی تمام جانور حلال ہیں، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ان 4 کے علاوہ اور جانور بھی شریعت میں حرام ہیں. پھر یہاں حصر کیوں کیا گیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے پہلے مشرکین کی جاہلانہ طریقوں اور ان کے جو طریقے چل رہے تھے، ان میں سے بعض جانوروں کا بھی ذکر آیا جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے.
امام شوکانی نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے کہ اگر یہ آیت مکی نہ ہوتی تو پھر یقیناً محرمات کا حصر قابل تسلیم تھا، لیکن چونکہ اس کے بعد خود قرآن نے المائدہ میں بعض محرمات کا ذکر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ محرمات بیان کیے ہیں، تو اب وہ بھی ان میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں اور درندوں کی حلت اور حرمت معلوم کرنے کے لیے دو اصول بیان کر دیے ہیں۔ دو اصول کون سے تھے جو ہم نے پڑھے تھے؟ یاد ہے آپ کو؟ حرام اور حلال کون سے، حلال جانور کون سے تھے اور پرندوں میں سے اور درندوں میں سے؟ درندوں میں سے جی جو کچلی کے دانتوں سے، جی وہ حرام ہے، جو کچلی سے اپنا شکار کریں گے، ٹھیک ہے، کچلی کے دانتوں سے۔ اور پرندوں میں سے کون سے ہوں گے؟ پنجے سے شکار کرنے، ذو مخلب ذو ناب۔ اور جو ویسے چن رہے ہیں، چگ رہے ہیں، وہ حلال ہے، اور اسی طرح یہی پرندوں کا بھی ہے۔ وہ جانور جو بتوں کے نام پر یا ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیے جائے، یعنی ایسے جانوروں کو وہ عند ذبح اللہ کا نام دیا جائے، یعنی بے شک اللہ کا نام ہی پڑھ لیا جائے، تب بھی حرام ہوں گے۔ اگر انہوں نے اللہ اکبر کہہ دیا، بسم اللہ اکبر کہہ دیا، اور لیکن نیت یہ ہے کہ فلانے آستانے میں کرنا ہے، پھر بھی وہ حرام ہوں گے، کیونکہ ان سے اللہ کا تقرب نہیں ہے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ فسق اللہ کی اطاعت سے خروج کا نام ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے اور صرف اس کے تقرب اور نیاز کے لیے کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو یہی فسق اور شرک ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں پر جو ہادو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کر دیا ہم نے کس نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے، کل ہر ذی ظفر ناخن والا جانور، ہر ناخن والا جانور یہودیوں پر حرام کر دیا گیا۔ ناخن والے جانور سے کیا مراد ہے؟ جن کی انگلیاں ایسے پھٹی ہوئی نہ ہوں، کیسے ساتھ جڑی ہوں، جیسے اونٹ ہے، آپ نے اس کا دیکھا ہوگا، آگے سے جیسے شتر مرغ ہے، بطخ ہے، اور گائے آپ نے دیکھے ہیں نا، گائے پائے پکاتے ہیں، اس کی انگلیاں ہوتی ہیں ایسے کر کے پنجہ ہوتا ہے، وہ بکری وغیرہ، یہ کھر والے یعنی جانور جو ہوتے ہیں، یہ سارے ایسے سب جانور چرند پرند، ان پر چرند پرند سب حرام تھے۔ گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال، وہ جانور اور پرندے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوں، وہ صرف تھے۔ اس کو تھوڑا سا بعد میں دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ اور بکری میں سے۔ اب وہاں پہ ماس کہا، یہاں پہ بکری بھی کہا گیا، جیسے ایبلی اور نام پڑھا ہم نے، اسی طرح ماس اور غنم۔ اب زیادہ تر جو ہے نا وہ ماس تو کم یوز ہوتا ہے، زیادہ تر غنم لفظ یوز ہوتا ہے بکری کے لیے، جیسے ایبلی بعد میں زیادہ تر یوز ہونے لگ گیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے اور بکری میں سے، حرمنا حرام کی ہم نے، علیہم ان پر، کن پر؟ یہودیوں پر، شحومہما چربیاں ان دونوں کی، چربی حرام تھی۔ شین حامیم، شحومہما چربیاں ان دونوں کی، صیغہ کون سا ہے یہ؟ تثنیہ کا۔ الا مگر، یعنی بکری اور دونوں گائے، الا مگر ما حملت جو اٹھایا ہوا ہو، ظہورہما ان دونوں کی پشتوں نے، پیٹھوں پر لگی ہوئی ہوں۔ وہ چربی چونکہ الگ نہیں ہو سکتی تھی، یا پھر جس طرح ایک دمبے وغیرہ کی چربی ہوتی ہے اس طرح سے، خاص طور پہ گائے کی یا بکری کی پشت پر، یا خاص طور پہ دمبے کی جو اس پہ لگی ہوتی۔ اب اویل حوایا یا آنتوں نے، الا مگر ما حملت جو اٹھایا ہوا ہو، ظہورہما ان کی پشتوں نے، یہ جو پیٹھ ہوتی ہے، او حوایا یا آنتوں نے۔ اب آنتوں پہ لگی ہوئی چربی تو جلدی وہ نہیں ہو سکتی الگ، او مختلطہ یا جو مل جائے بعظم ہڈی کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ بھی لگی ہوئی چربی کو الگ کرنا مشکل تھا۔
حرام کی ہم نے ان پر چربیاں ان دونوں کی، مگر جو اٹھایا ہوا ہو ان دونوں کی پشتوں نے یا آنتوں نے، یا جو مل جائے ہڈی کے ساتھ۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ ذالکہ، یہ جو پیچھے بات آ رہی ہے، جزیناہم، بدلہ دے ہم انہیں، ببغیہم، ان کی سرکشی کے، بوجہ ان کے سرکشی کے، ہم انہیں بدلہ دیں ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ آپ کو تو سبق زیادہ ہو جائے گا آج، چلو اس کو کوئی نہیں، کام کر لیں گے۔ اچھا، یہ کس وجہ سے تھا؟ ان کی شرارتوں کی وجہ سے، یہ ان کی سزا تھی یہود کی۔ آپ کو پتہ ہے جو گناہ ہوتا ہے نا، گناہ کئی بار رزق کے کم ہونے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ کئی گناہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ کا رزق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں نا، جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر لیں، کئی گھروں کی انکم لاکھوں روپیہ ہوتی ہے لیکن ان کے گھروں میں پوری نہیں پڑ رہی، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ پیسے جا کہاں رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے برکتی کہتے ہیں۔ تو چونکہ گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، نماز نہیں پڑھی جا رہی، خاص طور پہ نماز نہ پڑھنے کی نحوست اتنی بری ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 40 گھروں تک جا رہی ہوتی ہے۔ یہود پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے کھر والا جانور جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر، مرغ، بطخ وغیرہ حرام کر دیا گیا، اور گائے کی جو چربی پشت یا انتڑیوں پر لگی ہوتی یا ہڈی کے ساتھ نہ ملی ہوتی، ان پر وہ بھی حرام کر دی گئی، جیسے گردہ کی چربی۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ غلط ہے کہ یہ چیزیں ابراہیم نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی حرام چلی آ رہی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز عہد ابراہیمی سے حرام نہ تھی، یہود کی نافرمانی اور شرارتوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں حرام ہوئیں ان پر۔ بلکہ ایک جھوٹا دعویٰ انہوں نے، پارا جو آتا ہے نا لن تنالوا البر، اس کے شروع میں بھی انہوں نے یہ بات کی، قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوہا ان کنتم صادقین، ان سے ان دعویٰ کرنے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام کر دیا ہے۔ یہ جو ابھی میں دوسری پڑھ رہی ہوں، یہ اس وجہ سے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ صرف یہی ہیں 4 چیزیں جو محرمات کا ذکر آیا، شراب بھی۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں بتاؤ شراب کہاں ہے، قرآن میں حرام ہے، لکھا ہوا باقاعدہ طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں مطلب باقاعدہ جو کہتے ہیں، جیسے اب یہ محرمات 4 آ رہی ہیں، یہاں سے وہ دلیل لے لیتے ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام کر دیا ہے۔ عرض کیا گیا مردار کی چربی کا کیا حکم ہے؟ اس سے تو کشتیوں پر پالش اور چمڑے پر روغن کیا جاتا ہے اور اس کو چراغ میں جلایا جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، مردار کی چربی حرام ہے۔ پھر فرمایا یہودیوں پر اللہ کی لعنت، جب اللہ نے ان پر مردار کی چربی حرام کر دی تو انہوں نے چربی کو پکا کر اور ٹھیک بنا کر فروخت کیا اور اس کی قیمت کھائی۔ اس کو بخاری نے بیان کیا۔ بلکہ ایک جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور یہ دودھ وغیرہ جو ہے یہ اپنے اوپر مطلب حرام نہیں کیا تھا، مطلب وہ کھاتے نہیں تھے کوئی بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے ربکم، تمہارا رب، ذو رحمت واسعۃ، خوب رحمت والا ہے، وسیع رحمت والا ہے، ولا يرد، اور نہیں پھیرا جا سکتا، بأسہ، عذاب اس کا، عن القوم المجرمین، اور لوگوں سے جو مجرم ہے۔ اب اس کو ہم ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں، سیقول، ان قریب کہیں گے، الذین، وہ لوگ، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر وہ چاہتا اللہ، ما شرکنا، تو نہیں شرک کرتے ہم، ولا آباؤنا، اور نہ آباء و اجداد ہمارے، ولا حرمنا، اور نہ حرام کرتے ہم کوئی من شیئن، کوئی چیز، کذالک، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نہ چاہتا، اللہ یعنی انہوں نے کہا اللہ نے چاہا تو پھر تو اللہ نے تو راستے سجھا دیے تھے نا۔ کذالک، اسی طرح، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، انہوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ ذاقوا باسنا، کہ انہوں نے چکھ لیا باسنا، عذاب ہمارا۔ کہاں سے نکلا؟ باس سے، بس، ہاں جی، عذاب، لڑائی، بھوک سب کے لیے آتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، حل عندکم، کہہ دیجئے کیا ہے، عندکم، تمہارے پاس، من علم، کوئی علم،
فتخرجوہ لنا، تو اسے نکالو ہمارے لیے، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے تو تم اسے ہمارے لیے نکالو نا، تو آیت کوئی صورت تو بنا لاؤ۔ مطلب یہ میں اپنی اس میں کوئی اور بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس میں نہیں لکھا ہوا۔ ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا مگر، الظن گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ اور نہیں ہو تم، الا تخرصون مگر قیاس رائیاں کرتے، اندازے لگاتے۔ قل کہہ دیجئے فللہ، پس اللہ ہی کے لیے، الحجت حجت، البالغۃ پہنچنے والی، فلو شاء پس اگر وہ چاہتا، لہداکم البتہ ہدایت دے دیتا تمہیں، اجمعین سب کے سب کو۔ مشرکین کی معذرت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔